अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट, जिसमें आपसे क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा कि व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, एंड जो सेकंड पार्ट है इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि लिस्ट आउट द डिफरेंट कैटेगरीज, एक क्वेश्चन बनेगा कि डिस्कस द फॉलोइंग कैटेगरीज और नीचे इन लिस्ट कर देगा। एक क्वेश्चन बनेगा कि डिस्कस द मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, या फिर एनी 4 या फिर एनी 5 सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं? अब ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस पढ़ने से पहले लाइक पॉइंटिंग डिवाइसेस लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा, तो यहाँ पे भी वन लाइनर कॉन्सेप्ट एक यूज होगा। आपके पास अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, अपने सिस्टम को कमांड करने के लिए, अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करने के लिए जो डायरेक्ट वे में यूज होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहलाती हैं। कैसे? सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू कंप्यूटर सिस्टम। अब डायरेक्ट वे में इनपुट देने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इन 2 वे, स्कैनिंग डिवाइसेस एंड ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। अब स्कैनिंग डिवाइसेस को कोशिश करेंगे कि इसका कोई छोटा सा पार्ट आज हम डिस्कस कर लें, क्योंकि सारा लेक्चर कवर नहीं हो पाएगा, बहुत लेंथी है, गालबन 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर ये चला जाएगा। तो ट्राई करते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर आज हम क्या कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बारकोड, इंतहाई इंटरेस्टिंग है, आपने बोर नहीं होना। बारकोड की तरफ बढ़ें तो बेटा बारकोड पढ़ने से पहले जरा ये जो 2 पिक्चर्स दी गई हैं ना, इनकी तरफ फोकस करें। क्या आपने कभी लाइफ के अंदर इस तरह की कोई स्ट्रिप्स देखी हैं, लाइनें देखी हैं, कोड देखा है? ये वाली पिक्चर देखी कभी? अगर याद आ रहा हो तो आप कभी किसी बड़े स्टोर के अंदर जाएं, कोई चीज़ परचेजिंग के लिए, आप किसी मेडिकल स्टोर के पास जाएं, आप किसी भी ऐसे समझ लें कि मार्केट के अंदर आजकल तो तकरीबन 90% मार्केट जो है वो कवर हो चुकी है बारकोड रीडर्स की मदद से, बारकोड की मदद से। अब ये बारकोड बेसिकली क्या है? बारकोड बेसिकली एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता होता है कि व्हाट इज यूपीसी। अब ये देखें यूपीसी क्या है, व्हाट इज यूपीसी। अब यूपीसी अगर सीधा करके पढ़ें तो ये सीपीयू है। लेसन नंबर 1 जिसके लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ा था व्हाट इज सीपीयू। अब जैसे ही व्हाट इज सीपीयू और व्हाट इज यूपीसी का जिक्र करें तो ये दोनों आपस में उलट हैं। अब जब यूपीसी पूछा जाता है तो बच्चे समझते हैं शायद कंपोजिंग की गलती है, ये यूपीसी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई चीज होती नहीं, लिहाजा हम सीपीयू को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है बेटा। याद रखें कि हमारे पास यूपीसी बेसिकली यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड एक बार कोड है। अब ये बार कोड फिर क्या है? बार कोड एक ऐसा टैग है, इस तरह का आप लोगों को वर्टिकल लाइंस और नीचे दिया गया कोड नजर आएगा। इस कोड के अंदर आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सेव होती है, आपकी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपकी प्रोडक्ट की तादाद मेंशन होती है। जब आप लेकर के आ जाते हैं मार्केट के अंदर, अपने स्टोर के अंदर रखते हैं, तो आप ये मेंशन करते हैं कि इसकी डेट ऑफ जो इशू है वो क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है, प्राइस टैग क्या है इसका, और उसके अलावा इसका नाम क्या है, मैन्युफैक्चरर की डिटेल, अपनी मार्केट अपनी दुकान की डिटेल यानी अपनी शॉप की, अपने माल की डिटेल डालते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से ऑपरेट किया जा रहा होता है। अब इसका बेनिफिट बेसिकली क्या होता है और ये बारकोड कैसे वर्क कर रहा होता है? आपका ये जो बारकोड रीडर आपको सामने नजर आ रहा है, ये आपकी लेजर बीम बेसिकली निकल करके इन लाइनों के ऊपर पड़ रही होती है। अब ये जो लाइनें और ये नीचे दिया गया कोड, बेसिकली दोनों चीजें सेम हैं, लेकिन ये दोनों इसलिए दिए गए हैं कि अगर आपका कोड मिसिंग हो जाए तो लाइनों की मदद से आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गेट की जा सके। अगर आपके ये स्ट्रिप्स जो हैं ये मिसिंग हो जाएं तो ये नीचे दिए गए कोड की मदद से आप लोगों की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा सके। अब अगर ढेर सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, यानी कि हजारों की तादाद में मेडिसिन पड़ी होती है, हजारों लाखों की तादाद में बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर सामान पड़ा होता है, उन्हें ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास फलां प्रोडक्ट के कितनी पीस पड़े हैं, फलां प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कब खत्म हो जाएगी,
اینڈ سو آن. انہیں یہ ساری چیزیں زبانی یاد رکھنا آسان نہیں ہوتی. تو اس چیز کا حل نکالنے کے لیے یہ بار کوڈ ایک زبردست قسم کی ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ آپ کو ڈیلی بیجز پہ یہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی پروڈکٹ آپ سکین کرتے ہو, یعنی بار کوڈ سکین ہوتا ہے, تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سر پچھلے دنوں میں اس کی سیل پر ڈے کے حساب سے اتنی تھی, آج اتنی ہو گئی ہے, اور یہ انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے. اگر انکریز ہو رہی ہے تو کتنے دنوں تک یہ رہے گی آپ کی پروڈکٹ, اس کے بعد ختم ہو جائے گی, یا پھر ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے یہ ختم ہو رہی ہے, یا کہ ایکسپائری سے باہر جا رہی ہے. تو آپ اپنے اسٹاک کو اس حساب سے مینیج کر لیتے ہو. تو آئی تھنک سو آپ لوگوں کو کوئی تھوڑا بہت بارکوڈ کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب یہ سٹارٹ کب ہوا, تو یہ 1948 کے اندر دو دوستوں نے مل کر کے بنایا ہے, برنارڈ سلور اینڈ جوزف وڈلینڈ نے. اب یہ ایم سی کیوز کے اندر آپ سے بعض اوقات پوچھا جا سکتا ہے, تو آپ لوگوں نے یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے. یو پی سی کے بارے میں, یا بار کوڈ ریڈر کے بارے میں, یا بار کوڈ کے بارے میں ہلکا پھلکا سمجھ آ گیا کہ یہ بیسیکلی ڈفرنٹ وڈس کے اوپر دی گئی ورٹیکل لائنیں اور آپ لوگوں کے نیچے دیے گئے کوڈ پہ کنسسٹ ہونے والا ایک ٹیگ ہے, جو کہ مینوفیکچرر کی انفارمیشن. اگر میں اسے تھوڑا سا زوم ان کر کے دکھاؤں تو یہ آپ دیکھیں ذرا, یہ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ پکچر کے اندر غور کریں, یہ دیکھیں مینوفیکچرر نمبر, یہاں پہ یہ سینٹرل بار, یہ آپ لوگوں کا چیک پوائنٹ, یہ آئٹم نمبر, یعنی کہ آپ کی پوری پروڈکٹ کی انفارمیشن جو ہے وہ کس کے اندر, اس ٹیگ کے اندر موجود ہوتی ہے. چلیے نیکسٹ موو کرتے ہیں. بار کوڈ کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ مارک اینڈ کریکٹر ریکگنیشن ڈیوائس وہ ہے MICR. MICR اسٹینڈ فار ایم سی کیوز کے لیے پوچھا جائے گا, اس کا یوز پوچھا جائے گا, اینڈ لانگ کوشچن کے حوالے سے یہ پارٹ بنے گا. تو یاد رکھیں کہ میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنیشن ریڈر یا ریکگنیشن آپ لوگوں کے پاس ایک ڈیوائس یوز ہوگی. اب یہ دیکھیں ہے کیا چیز. آپ نے بینک کا چیک دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا تو آپ اپنے پیرنٹ سے یا اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے کسی بھی دوست کا جس کا بینک اکاؤنٹ ہو اسے کہیں کہ یار اپنی ذرا مجھے نا چیک بک تو دکھائیے. اس میں اسے پاس بٹھا لیں اور کوئی ایک اس کا چیک دیکھیں. چیک کے باٹم پہ, اب یہ غور سے دیکھیے گا, میں تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں, اگر آپ کو نظر آئے تو یہ چیک جو ہے بیسیکلی چیک کے باٹم پہ اس طرح کا آپ کو ایک نمبر نظر آئے گا. یہ بیسیکلی نمبر آپ لوگوں کا سیم ایز بار کوڈ ایک ٹیگ ہوتا ہے. اس نمبر کی وجہ سے آپ کے چیک کے اصلی ہونے یا نقلی ہونے کا پتہ لگاتا ہے آپ کا بینک. آپ کے اکاؤنٹ کی انفارمیشن, آپ کے چیک نمبر کی انفارمیشن, آپ کے بینک کی انفارمیشن کہ آپ نے کب یہ اکاؤنٹ کھلوایا, آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی یعنی کہ ٹرانزیکشن ہو چکی ہے, کتنے پیسے موجود ہیں, اینڈ بلا بلا, ساری انفارمیشن آپ سے ریلیٹڈ, آپ کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اس نمبر کے انگیز چھپی ہوتی ہے. اور اس کو ریڈ کرنے کے لیے آپ MICR ریڈر یوز کر رہے ہوتے ہو. اب یہ ایک میگنیٹائزڈ انک کی مدد سے یہاں پہ موجود ہوتا ہے, تو آپ اگر اس کی ڈپلیکیٹ نکالیں گے تو یہ چیز آپ لوگوں کی اپلیکیبل نہیں ہوگی. تو جب انہیں شک ہوتا ہے یا وہ کسی بھی چیک کو چیک کرنا چاہیں, یعنی چیک کو پھر فردر چیک کرنا چاہیں, یعنی کہ آپ لوگوں کے اس بینک اکاؤنٹ والے اس چیک بک کے اندر موجود چیک کو وہ اصل یا نقل کی بیس پہ چیک کرنا چاہیں, تو پھر یہ MICR ریڈر یوز کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پتہ چل گیا کہ اس جو باٹم پہ دیا گیا کوڈ ہے اس کے اندر آپ کے اکاؤنٹ کی انفارمیشن, بینک نمبر, چیک نمبر, اکاؤنٹ نمبر, ساری ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو مارک اینڈ کریکٹر ریکگنیشن کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ چیز جس کا نام OMR ہے. OMR بیسیکلی آپٹیکل مارک ریکگنیشن ڈیوائس کا نام. آپٹیکل مارک ریکگنیشن ایک ایسا سینیریو ہے بیٹا جس کے اندر آپ لوگ کبھی بھی, آپ نے کوئی بورڈ کا ایگزام دیا ماشاءاللہ سے, 8ویں کلاس میں دیا ہوگا, 9th میں دیا ہوگا, 10th میں, تو اب آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے جب ببل فل کیا ہوگا. اب یہ غور سے دیکھیں, یہ ببل فلنگ نظر آ رہی, آپ اپنا رول نمبر فل کر رہے ہوتے, اس کے بعد یہ 1 سے لے کر 90 تک یہ ایگزامپل کے طور پہ کوڈ کیا, حالانکہ MCQs آپ لوگوں کے فار ایگزامپل جی 30 ہوتے ہیں, 100 ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی ہوتے ہیں, یا مقابلے کے جتنے امتحان ہوتے ہیں, جنرل گیٹ کی بات کر لیں یا کسی بھی ایسے امتحان کی بات کر لیں جس کو پاس کرنے کے بعد آگے فردر آپ انٹری ٹیسٹ کے لیے جائیں گے, MCAT کے لیے جائیں گے, یا پھر آپ کسی بھی مقابلے کا امتحان دیں گے, تو وہاں پہ آپ نے کوئی تھیوریٹیکل لمبے چوڑی کہانیاں نہیں لکھنی ہوگی. آپ کو آبجیکٹو ٹائپ پیپر دیا جائے گا, ساتھ میں اس طرح کی ایک آبجیکٹو شیٹ دی جائے گی. وہ ببل فلنگ کے لیے بیٹا پہلے بھی یوز کرتے آ رہے ہیں. اب یہ جو ببل فل ہیں آپ کو بتایا جاتا ہوگا پتری اسے دھیان سے فل کرنا ہے. کیوں؟
کیونکہ اگر میں دوبارہ دکھاؤں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو فلنگ ہے نا یہ دائرے سے باہر نہیں جانی چاہیے. اگر دائرے سے باہر نکلے گی تو آپ لوگوں کا وہ رانگ آنسر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ جو رانگ آنسر کنسیڈر کیسے کیا جاتا ہے؟ ہیومن تو بیسیکلی انہیں چیک نہیں کر رہے ہوتے, اور نہ اتنی زیادہ ایم سی کیوز بیسیکلی بندہ کوئی چیک کر سکتا ہے, ڈھیر سارا ٹائم کنزیوم ہوگا. تو اس کام کے لیے ہم نے ایک OMR ڈیوائس انٹروڈیوس کروائی. بیسیکلی آپٹیکل مارک ریڈر کے طور پہ یوز ہونے والی یہ مشین ایک دفعہ آپ کے سسٹم کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے سافٹ ویئر کی مدد سے, کی اسے دے دی جاتی ہے یعنی آنسر کی, اور اس کے بعد پھر آپ کی جو آبجیکٹیو والی کی ہے اس میں سے یہ دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی, یہاں پہ اسکین کرنے کے لیے دی جاتی ہے. جیسے اسکین ہوتی ہے تو وہ آپ کی کو اوریجنل کی کے ساتھ میچ کرواتا ہے, اور جتنے بھی صحیح آنسر ہوتے ہیں ان کو وہ کیا کر لیتا ہے, ایز اے مارک کنسیڈر کر لیتا ہے, یعنی آنسر شیٹ کو ایویلیویٹ کر لیتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو OMR کی بھی تھوڑی بہت سمجھ آگی ہوگی. OMR سے ریلیٹڈ دو آبجیکٹیو بنیں گے. ایک تو یہ کہ OMR اسٹینڈ فار کیا ہے, آپٹیکل مارک ریکگنیشن. ریڈر کون سا یوز ہوتا ہے, تو OMR ریڈر یوز ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہے, تو آبجیکٹیو ٹائپ ایگزامز کے لیے یوز ہوتی ہے. تو چلیے نیکسٹ موو کرتے ہیں. مارک اینڈ کریکٹر ریکگنیشن ڈیوائس, ایک اور انتہائی انٹرسٹنگ OCR جس کا نام. اب یہ OCR ہے کیا چیز؟ اگر آپ کو تھوڑا بہت یاد ہو تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بار کوڈ کا ذکر کیا. سیم ایز بیٹا بار کوڈ کی طرح کا ہی ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اندر پرائس ٹیگ کے لیے یوٹیلٹی بلز کی بات کر لیں تو اس طرح کی آپ کو امیج نظر آئی ہوگی بعض پروڈکٹس کی بیک اینڈ پہ. سیم ایز جیسے بار کوڈ آپ لوگوں کی ورٹیکل لائنز اور کوڈ پہ مشتمل ہوتا ہے, یہ اس سے بھی زیادہ کمپیٹیبل ہے. اس کے اندر ٹیکسٹ انوالو نہیں ہوتا, وہ صرف ڈیجیٹل فارم کے اوپر موجود ہے, یعنی ڈیجٹس موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کا ڈیجٹ بھی ہوتے ہیں, اسپیشل سمبلز بھی ہوتے ہیں, آپ کے ٹیکسٹ بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ کوڈ زیادہ ایسے سمجھ اس کی ورائٹیز موجود ہیں. زیادہ تر پروڈکٹس, زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس کو بھی آپ اس کے اندر رہ کر کے ٹیگنگ کر سکتے ہیں. بہرحال مقصد اس کا بھی وہی ہے کہ آپ کی آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن بیسیکلی اس اسپیشل قسم کے ٹیکسٹ کو, اسپیشل قسم کے ٹیگ کو یوز کر کے آپ لوگ ڈفرنٹ پروڈکٹس کی انفارمیشن کو سٹور کرتے ہو, اور بعد میں ڈپارٹمنٹل سٹور کر لیں, آپ میڈیکل سٹورز کر لیں, یا ڈفرنٹ جتنے بھی بائنگ پرچیزنگ کا کام ہے ان سب کے اندر یہ بہت زیادہ ہیلپ فل یوز ہوتا ہے. سیم تھیوری آپ لوگ مینشن کر سکتے ہیں بار کوڈ والی, لیکن وہاں پہ مینشن آپ نے OCR کا ذکر کر دینا ہے. اب وہاں پہ بار کوڈ ریڈر یوز ہوتا ہے. یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنی میں بھی بھول گیا کہ آپ لوگوں کا OCR ٹیگ کو ریڈ کرنے کے لیے ڈیوائسز کون سی یوز ہوتی ہیں. تو بیٹا یاد رکھیے گا اس کے لیے ہم وینڈ ریڈر یوز کرتے ہیں. واضح طور پہ بتا رہا ہوں, انتہائی امپورٹنٹ آبجیکٹو کہ OCR جو ہے آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن ڈیوائس بیسیکلی آپ لوگوں کی کون سی یوز ہوتی ہے OCR ٹیگ کو ریڈ کرنے کے لیے. تو OCR کے لیے کون سی یوز کرتے ہیں ہم, وینڈ ریڈر یوز کرتے ہیں. کیا, وینڈ ریڈر یوز کرتے ہیں. وینڈ ریڈر کی مدد سے آپ لوگ اس طرح کے ٹیگ کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی بیسیکلی آپ لوگوں کے بار کوڈ کی طرح کا ہی دکھتا ہے, لیکن وہ وینڈ ریڈر ہوتا ہے. چلیے نیکسٹ موو کرتے ہیں. مارک اینڈ کریکٹر ریکگنیشن ڈیوائسز کنٹینیو, جس کے اندر ہم میگنیٹک اسٹرپ کی بات کریں گے. یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے, جو پیچھے آپ نے 2-3 چیزیں پڑھی ان سے تھوڑا سا ڈفرنٹ. اب یہ میگنیٹک اسٹرپ کارڈ کیا ہے؟ آپ نے پرسنل اپنے ID کارڈ دیکھیں, آپ نے بینک کے کارڈ, ویزا کارڈ دیکھے ہوں گے پہلے انسٹارٹ, یعنی کہ یہ آج سے کوئی 10-20 سال پہلے کی اگر بات کریں تب آپ کا اسمارٹ کارڈ نہیں تھا. اسمارٹ کارڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تب یہ وہی والے کارڈ ہی ہیں. اب ان کارڈز کے اندر ہوتا کیا تھا, آپ لوگوں کی آئیڈینٹی, آپ لوگوں کا نیم, اکاؤنٹ نمبر, کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ ایٹسیکٹرا, ساری ڈیٹیل. اب یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ تصویر میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں, یہ کارڈ نظر آ رہا ہے بیٹا. اس کارڈ کے اندر دیکھیں, یہ آپ کو بلیک کلر کی ایک اسٹرپ نظر آ رہی. اس اسٹرپ کے اگینسٹ جو اسپیشل قسم کے ڈیجٹس کو انکوڈ کیا جاتا ہے, اس ڈیجٹس کے اندر, اس انکوڈڈ اسٹرپ کے اندر بیسیکلی آپ لوگوں کی, آپ کے اکاؤنٹ کی, آپ کی ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. آپ کے اس کارڈ کو ریڈ کرنے کے لیے اسکیننگ ڈیوائس یوز ہوتی ہے, یعنی کہ میگنیٹک اسٹرپ وہ سویپ کرنے کے لیے, جیسے آپ ATM کارڈ کو سویپ کر کے انفارمیشن دے رہے ہوتے ہو اور بعد میں وہاں سے منی وڈرا کرواتے ہو. سیم ایز آپ لوگوں کا یہ بھی جو میگنیٹک اسٹرپ کارڈ ہے یہ بھی ویسے ہی ورک کرتا ہے. وہاں پہ چپ موجود ہوتی ہے. ابھی اسمارٹ کارڈ کا ذکر کرتے ہیں تو مزید وہاں پہ بتا دوں گا. اب یہ جو کارڈ ریڈر ہے یہ یوز کس لیے ہوتا ہے, بیسیکلی انفارمیشن کو ریڈ کرنے کے لیے, جو کس کے اندر, اس اسٹرپ کے اگینسٹ سٹور ہوتی ہے. یہ جو اسٹرپ آپ کو ابھی دکھائی, یہ اسٹرپ نظر آ رہی,
اور یہ ضروری نہیں بلیک کلر کی ہوگی, کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے. اسٹرپ کا کوئی مقصد نہیں, اس بلیک پٹی کے پیچھے انکوڈڈ ڈیٹا ہوتا ہے, انکوڈڈ نمبرز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کی انفارمیشن سٹور ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میگنیٹک کارڈ کی بھی سمجھ آئی ہوگی. میگنیٹک کارڈ کے بعد چھوٹی سی اس کی میں نے ایک کلپ ایڈ کی ہے, آئیے اس کو ون کر کے held this week in Silicon Valley. Web 2.0 concepts for social networking, shopping, and cloud computing jammed the agenda. But it was a little hardware company and its twist on magstripe technology that got the audience's attention. Hi, I'm Jeff Mullen, founder and CEO of Dynamics. We've created an entire computing platform and we put it inside your everyday. اب یہ غور سے سنیے گا کہ یہ جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا میگنیٹک اسٹرپ کا, وہ پٹی کا, وہ نمبرز کا, اور وہ ساری چیزیں ذرا ڈیٹیل میں دیکھیے گا. Payment card. We've also invented the world's first fully card programmable magnetic stripe, so that architecture can change on the fly any bit of information on that stripe at any given time. Now this enables a number of different functionalities. I'm just going to show you two real quick. This card's called multi-account, multiple cards in one. There's two printed account numbers, and all you do is you press the button associated with the account number that you want to use. A light turns on to show the card you selected, and now we've rewritten all of that magnetic stripe information so you can swipe it through an existing reader. This is for the convenience-oriented consumer. A lot of consumers, though, are worried about fraud, so we also have a security-oriented product. This is called Hidden. This is aimed to eradicate a large portion of payment card fraud. This has a flexible display on the front of. اب یہاں پہ جن ڈیجٹس کا وہ ذکر کرے گا, اب ان کو خاص کر کے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کا کارڈ جو ہے وہ چرایا جائے تو وہ ایزیلی کوئی بھی آپریٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ وہ ریڈر کے اندر ڈالے گا, اس کے اندر اگر منی ٹرانزیکشن والا سین ہے تو وہ ایزیلی کر جائے گا. تو دیکھیے گا کہ اس کے لیے انہوں نے سیکیورٹی کے ساتھ تک پرووائڈ کر رکھی ہے. اس کا پاسورڈ ٹائپ انہوں نے کوئی ڈیجٹس آپ سے انکوڈ کروائے ہیں, آپ سے ڈلوائے ہیں. اگر آپ وہ ڈیجٹس, یعنی کہ اگر آپ کا پاسورڈ یا آئی ڈی آپ کو کوئی اور ڈالے گا تبھی وہ آپ کی کارڈ کے اندر فردر ٹرانزیکشن یا اسٹرپ کو یوز کر سکتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے بھائی. The card and a number of buttons. In order to turn this card on to use it, you have to enter an unlocking code that only you know onto the face of the card. If you enter the right code, then your number is displayed visually, so you can use it for your 10% of transactions that are done online. And now we write all of your information magnetically, so you can use this in the 90% of your transactions that are done through an existing reader. After a period of time, or upon the instruction of the user, the display turns off and the stripe erases, thus sucking all of the information back into the card. You will see a number of cards come out for different segments of users. You may see an advanced loyalty card if you're an affinity-oriented user, or an advanced money management card if you're a budget-conscious consumer. Thank you very much. I hope آپ لوگوں کو میگنیٹک اسٹرپ کارڈ کی بھی ہلکی پھلکی سمجھ آئی ہوگی. چلیے نیکسٹ موو کرتے ہیں. اب ہے جی ہمارے پاس اسمارٹ کارڈ. اسمارٹ کارڈ سے آپ بخوبی واقف ہیں بیٹا. اب آپ لوگ آئی ڈی کارڈ کی بات کر لیں. اچھا, آئی ڈی کارڈ سے پہلے آپ دو چیزوں کا ذہن میں رکھیے گا جب بھی کہیں پہ اسمارٹ کارڈ کا ذکر آئے. اسمارٹ کارڈ بیسیکلی سیم ہے جیسے کہ آپ لوگوں کا میگنیٹک کارڈ تھا, لیکن اس کے اندر دو چیزیں ایڈ ہیں. نمبر ایک مائکرو پروسیسر, یہ نظر آ رہا ہے مائکرو پروسیسر. نمبر دو میموری چپ. اب سر یہ کیا سین ہے مائکرو پروسیسر اور چپ کا, تو چلیے دیکھتے ہیں جی. ذرا زوم ان کر کے دیکھیں جی. اب یہ دیکھیں بیٹا, یہ آپ کا کارڈ رہا, یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو مائکرو پروسیسر یا چپ کی بات کر رہا تھا, اسمارٹ کارڈ چپ کی بات کر رہا تھا. یہ آپ اے ٹی ایم کارڈ دیکھیں, ذرا ویزا کارڈ دیکھیں, یہاں پہ بھی چپ لگی ہوئی ہے. اور یہ آئی ڈی کارڈ دیکھیں. تو آج کل جتنے بھی اسمارٹ کارڈ بن رہے ہیں ان کے اندر یہ آپ کو چپ نظر آ رہی ہوگی. تو یاد رکھیے گا اس اسمارٹ کارڈ کے اندر آپ نے اپنے موبائل فون کے اندر ڈلی ہوئی چپ کو دیکھ لیں, جو چپ بیسیکلی جسے آپ سم کہہ رہے ہوتے ہیں موبائل فون کے اندر, موبائل سم جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہو, وہ جو سم ہے آپ اسے یوز کر کے اگر فار ایگزامپل کسی اپنے موبائل فون سے کسی علی نامی شخص کو کال کرتے ہیں اور وہ اسد نامی شخص کو چلی گئی ہو جی, کبھی آپ نے اکبر کو کال کی ہو اور وہ غلام رسول کو چلی گئی ہو, کبھی ایسا سین ہوا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ بیسیکلی آپ لوگوں کا مائکرو پروسیسر ایز اے کنٹرولر ورک کر رہا ہوتا ہے جو کہ میموری چپ کے اندر سٹورڈ انفارمیشن کو کیوری کے مطابق ریٹریو کرتا ہے اور فردر انفارمیشن ایک ترتیب کے ساتھ وہاں پہ سٹور کرواتا ہے. باقی سارا کام وہی ہے. آپ کی انفارمیشن سیو ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا یعنی کہ نیم سیو ہے, آپ لوگوں کا اکاؤنٹ انفارمیشن ساری سیو ہے, آپ لوگوں کا بینک کا نمبر سیو ہے, بینک اکاؤنٹ سیو ہے, بینک کی برانچ سیو,
یار بینک کی بات کر رہا ہوں. اسمارٹ کارڈ کی بات کریں تو آپ کا خاندان نمبر, آپ کا نیم, آپ کا فادر نیم, آپ بلا 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 ساری انفارمیشن, آپ کا ایڈریس تک انفارمیشن ہر چیز سیو ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ آپ کا مائکرو پروسیسر اور میموری چپ کی انہانسمنٹ کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا ہمارے پاس, اسمارٹ کارڈ. اور زیادہ تر یہ کمپیٹیبل ہے اور اسے آپ ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ مارک اینڈ کریکٹر ریکگنیشن ڈیوائسز کا تھوڑا بہت پلے پڑ گیا ہوگا. تو آج کے اس چھوٹو سے لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا. لیکچر ہمارا کنٹینیو رہے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.